अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है जी बात से बात राहिला के साथ। माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसे खुसूसी प्रोग्रामों को तरतीब दें जिनमें आपको रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत से अहकामात और मुख्तलिफ़ मालूमात फ़राहम कर सकें। और आज का हमारा ये प्रोग्राम भी इसी हवाले की एक कड़ी है जिसमें हम अहकाम रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला साल के शुरू से लेकर आखिर तक जन्नतुल मुबारक को रमज़ान में रोज़ा रखने वाले के लिए सजाते हैं और पूरा साल जन्नत को उन लोगों के लिए सजाया जाता है। और जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो जन्नत में एक ख़ास हवा चलती है जिसको मुगीरा कहा जाता है। और जब ये हवा चलती है तो जन्नतुल मुबारक के दरवाज़े बजने शुरू हो जाते हैं। तो जन्नत के लोग दारोग़े जन्नत से पूछते हैं कि आज क्या ख़ास बात है, तो वो कहता है कि आज जन्नत के तमाम दरवाज़े रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखने वालों के लिए खोल दिए जाते हैं और आज रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है। जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तो फिर बहुत सी खुसूसी ऐसी जो हमारे रोज़ाना की इबादात हैं या जो अहकामात हैं उन पर हमारा अमल करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसी हवाले से आज हमने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है इमाम अल्लामा मक़सूद अहमद क़ादरी साहब को, जिनका ताल्लुक़ जामिया मस्जिद अस्सलाम न्यू जर्सी से है। वो आज इस प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपकी आज की सामत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सादत है कि रमज़ान के हवाले से लोगों को आगाह करना जी। जी। तो मैं चाहूँगी कि आज आप बताइए कि जब माह रमज़ान में हमारे लोग जो है मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि रमज़ान में सिर्फ़ सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे तो वो रहते ही हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि वो बहुत सी ऐसी मालूमात आपसे हासिल कर सकें जिनके ज़रिए वो रमज़ान के इस मकसद को भी हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है सूरतुल बक़रा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुम पर नहीं हुए बल्कि जो उम्मतें तुमसे पहले थीं उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। और हदीस में ये बात साबित है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अय्याम बीज़, यानी जिसे हम वाइट डेज़ और ब्राइट डेज़, जो 13वीं 14वीं और 15वीं चाँद की हैं, इन 3 दिनों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे। तो अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया गया था। और इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम्हारा ताल्लुक़ तुम्हारे मालिक के साथ मज़बूत हो जाए। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ईमान का क़ल्बी ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए, इंसान के अंदर नेकियों का जज्बा पैदा करने के लिए और इंसान के दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करने के लिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। माशाअल्लाह। कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो भूख और प्यास को महसूस करता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। जब वो रोज़ा रखेगा तो फिर वो सोचेगा कि रोज़े की हालत में ये जो मेरा पड़ोसी है, जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, ये सारा साल गुर्बत, भूख प्यास कैसे बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हुआ शहरुल मुवासात, कि रमज़ान महीना है गम गुसारी का, गम और दुख बांटने का। और आपने फरमाया, हुआ शहरु सब्र व सब्र सवाबुल जन्ना, रोज़ा सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह में बिलखुसूस इंसानी खिदमत के जज्बे को उभारा, यानी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराना, ये एक बहुत ही सवाब की बात है। और उसकी फजीलत इतनी बड़ी हदीस में आपने फरमा दी, मन फत्तर फ़ीही साइमन काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही। और इसमें बाज़ अहदीस में कैद भी है रिज़्क़े हलाल से, यानी ये नहीं है कि इंसान जो है वो काला धन हो और उससे कहे जी मैं इफ्तारियाँ करा रहा हूँ, या हमारे यहाँ बाज़ औक़ात सियासी इफ्तारियाँ भी होती हैं,
یہ افطاری وہ افطاری جو اللہ کی رضا کے لیے ہے. اصل میں لوگ سوشلائزنگ کے لیے زیادہ جی اس طرح کی تو یہ اب ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن دل کے حال اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو جو روزے دار کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے افطار کرائے گا، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اللہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو، لیکن روزہ رکھنے والے کے ثواب میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی. اور میں نے یہ مشاہدہ کیا، کئی لوگ افطاری پہ جاتے نہیں، اور اگر چلے جائیں تو انہیں غلط فہمی ہے، وہ اپنی کھجور ساتھ لے کے جائیں گے کہ دن بھر روزہ میں نے رکھا، اگر یہ افطاری کرائے گا تو میرا ثواب یہ لے جائے گا. اچھا، تو یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. حدیث میں وضاحت کر دی اللہ کے نبی نے کہ روزہ افطار کرنے والے کے جو رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. افطاری کرانے والے کو اللہ اپنی جناب سے اتنا اضافی اجر دے دے گا. اور اس کا فائدہ پھر کیا ہوا کہ مدینہ شریف میں آپ دیکھیں غریب صحابہ ہوتے تھے، دن بھر کھیتوں میں کام کرتے. اب شام کا وقت ہے، ہر کوئی کھنچا ہوا مسجد کی طرف آ رہا ہے، افطاری کا وقت ہے، تو ایک غریب صحابی دوسرے اپنے ساتھ والے برابر والے سے کہتا ہے میرے پاس یہ خشک کھجور ہے، یہ میری کھجور تم لے لو اور اپنی مجھے دے دو. تو اس طرح ہمیں افطاری کرانے کا بھی ثواب اللہ عطا فرما اچھا، دے. کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی دعوتیں ہوں، بڑے بڑے دسترخوان ہوں، نہیں، تبھی اس حدیث میں، اسی حدیث میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہمارے پاس تو اتنے اسباب نہیں کہ ہم افطاری کروائیں، ہم کس طرح اتنا اہتمام کریں گے. وہ سمجھے اس کا مقصد یہی ہے کہ بہت زیادہ کھانے ہوں، انواع و اقسام کے طعام ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، من فطر صائما علی تمرۃ او مزقۃ لبن او شربت ماء، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے، یا لسی کے ایک گھونٹ سے جو روزہ کھلوائے گا اللہ اس کو یہ اجر عطا فرمائے. کیا بات ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کے روزہ افطار نہیں کروا سکتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں افطاریاں بھیجی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر نیک نیتی کے ساتھ ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مقصد آپ کا یہ ہے کہ کسی روزہ دار، دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک چیز اسلام اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں. اب اس کے اوپر اگر ہم ایک پورا پروگرام بھی کریں تو حدیثیں اور آیتیں ختم نہیں ہوتی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. تو یہ اتنے فضائل ہیں صرف کھانا کھلانے کے. ایک عام آدمی کو، ایک کافر بھی ہو تو اس کو بھی کھلانے کے. اچھا، پھر اگر کھانا کھلاتے ہوئے آپ کسی مسلمان کو کھلا رہے ہیں، اور مسلمان بھی ایسا کہ جو دن بھر روزے سے ہے، اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیثوں میں یہ بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی اور افطاری کے بعد بھی. تو اب ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم ایک کسی کو کھانا بھی، کھانے کا کھانا ہو جائے گا، کھانا بھی کھلا لیں گے اور اس کی دعائیں بھی لیں گے. کیا بات ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی روزے کے کئی ایسے سوالات ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. ان میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو بچہ بڑا کمزور ہے، یا گھر میں کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو سارا دن بھوکا رہا نہیں جاتا، اور کچھ آپ کو پتہ ہے اپنے طور پہ عذر تلاش کر لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ روزہ چھوڑنے کی کیا صورت ہے؟ یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے، اور اکثر لوگ اس میں اپنی طرف سے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ قضا کر دے، چھوڑ دے، اس کے بعد وہ سارا سال بھی روزہ رکھے تو اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو رمضان میں روزہ رکھنے کا ملتا ہے. اس لیے اس میں انسان کو بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بچے ایگزمپٹڈ ہیں، حالت جب بچہ بالغ ہوگا تب روزہ فرض ہوگا. لیکن اگر بچہ 8 9 10 سال 11 12 سال کا، آپ اس کو انکریج کریں، اس میں شوق دلائیں، ایک روزہ رکھ لے آہستہ آہستہ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہوگا. اور صحابہ تو ایسے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ تو چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ان کے کھلونے
بنا کر ان کو اس میں مشغول رکھتے تھے کہ یہ بھوک کو بھول جائیں اور یہ بھی اپنا روزہ پورا کر لیں. تو خیر ان کا تو ایمان بہت قوی تھا. تو آج کے دور میں ہمارے جو والدین ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو تو اس کو عادت ڈالنی چاہیے روزہ رکھنے کی, ورنہ بالغ ہونے کے بعد تو روزہ رکھنا فرض ہے اور اس کا کوئی استثناء نہیں ہے. استثناء ایکسیپشن صرف یہ ہے کہ جب آپ وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اگر کوئی بیمار ہے اور ایسا شدید بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ان دنوں کو چھوڑ دے, کاؤنٹ کر لے اور رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے. جی. یا آپ حالت سفر میں, آپ مسافر ہیں تو حالت سفر میں آپ چونکہ اپنے گھر سے دور ہیں اور سفر میں آپ کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے اس میں بھی استثناء موجود ہے. مطلب اسلام جو ہے وہ ایسے قوانین اس نے آسان بنا رکھے ہیں جن کے لیے مسائل ہیں وہ آسانی سے اس سے مستثنی. اور یہ بھی بتا دوں کہ بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جائز بھی ہے. یہ نہ سمجھے کہ منع ہے, نہیں, آپ اختیار ہے. مثال کے طور پہ آج کل جہاز میں سفر ہے, آج کل انسان کی گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے, آج کل اتنی تکالیف نہیں ہے. تو اگر کوئی اتنا تندرست توانا طاقت رکھتا ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے تو وہ رکھ لے, لیکن اگر وہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے تو وہ منع ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تو آپ نے دیکھا ایک شخص کی ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں, کسی نے اس کے لیے چھاؤں کی ہوئی ہے, کوئی اس کے لیے پنکھا جوڑ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس لیے ایسا روزہ نہیں رکھے. ایسے بھی لوگ ہیں جو دیکھیں اصل میں یہ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ احکامات کی پابندی کرنا چاہیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں کتنے ہی میں دیکھتی ہوں کہ مزدور ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور اینٹیں سر پہ ڈھوتے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی روزے میں ہوتے ہیں. وہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بیمار کے لیے استثناء ہے, حالت سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح اگر عورت جو ہے حاملہ ہے یا وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے, وہ ان دنوں کے روزے بعد میں قضا کر سکتی ہیں. یا ایام مخصوصہ میں عورت ان دنوں کی قضا کرے گی, بعد میں ان روزوں کو قضا کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جی روزہ رکھنے کے ساتھ ہی کہ جی جلدی جلدی ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں صبح کو. ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے جو وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اکثر لوگ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام ایک حقیقت پسند دین ہے اور اس میں صفائی کو بہت زیادہ اہمیت ہے. کچھ لوگوں کو اس معاملے میں شک پیدا ہوا جو حدیثوں میں آتا ہے نا, والا خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پیاری ہے, عزیز ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے یہ کس بو کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ بو ہے جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے, یہ دانتوں کی بدبو کا ذکر اس میں نہیں ہے. اسی لیے صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. اچھا, تو مسواک سے دانت صاف کرنا ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, تو سنت ہے. چاہے آپ صبح کریں, چاہے آپ ظہر کے وقت کریں, عصر کے وقت کریں, افطاری تک سارا دن آپ مسواک بالاتفاق کر سکتے ہیں. اچھا, اب رہ گئی بات ٹوتھ پیسٹ اور برش کی. اس کے بارے میں بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ اس میں شائبہ ہے. نہیں, انگریڈینٹ تو حلال ہی ہونے چاہیے, ویسے بھی اس کو شک والی نہیں ہونی چاہیے. اگر حلال بھی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے, پاسیبلٹی ہے کہ آپ کے منہ میں نہ چلا جائے. صحیح ہے, لیکن اگر کسی نے اس سے دانتوں کو صاف کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں, مکروہ ہوگا بعض کے نزدیک. لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے اور آپ نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے اور آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو اس صورت میں آپ روزے کی حالت میں بھی ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے ویسے؟ حرام تو وہ ہے جس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. مکروہ کیا ہے؟ مکروہ ہے ناپسندیدہ. اچھا, یعنی اس میں کوئی ایک ریزن ہوتا ہے, یہ وجہ ہے اس وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا. پھر مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک مکروہ تحریمی ہے, ایک مکروہ تنزیہی ہے. تو یہ شریعت کے ہمارے احکام ہیں, اس کے ایک لیول ہے. جس طرح فرض ہے, پھر واجب ہے, پھر سنت ہے, سنت موقدہ ہے, پھر غیر موقدہ ہے, نوافل ہیں, مستحبات ہیں. تو یہ پوری اس کی یہ ساری کلاسیفیکیشن ہماری سہولت کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیماری ہے, ہمیں ڈاکٹر نے انجیکشن لگوانے کے لیے کہا ہے, تو دن میں کئی دفعہ انجیکشن لگوانے. اگر
روزے کی حالت میں ہیں تو پھر انجیکشن کس طرح لگوائیں گے یا پھر وہ نہیں لگوائیں گے؟ جو ہمارے اکثر علماء اور فقہا ہیں ان کے نزدیک تو کوئی بھی چیز جو جسم کے اندر جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اکثر علماء کا تو فتویٰ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بعض علماء نے اس میں ایک گنجائش نکالی ہے. انسولین کی بات نہیں کر رہے, عام انجیکشن اگر کسی کو ضرورت لگانا پڑ جائے, جیسے فلو شاٹ لگایا یا آپ نے بیماری کی حالت میں کوئی اور ویکسین لی ہے یا آپ نے کوئی انجیکشن لگوایا, تو انہوں نے اس کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دیا ہے. اس میں جس عالم یا مفتی کے اوپر آپ کو اعتماد ہے, بھروسہ ہے, ان کے فتوے پر آپ عمل کریں. میری رائے یہ ہے کہ اس میں انسان اپنی خواہشات کی پیروکاری نہ کرے, یعنی پیروکار نہ بن جائے. لوگ طاقت کے لیے انجیکشن لگوا لیا, وہ اسی لیے علماء جو سختی کرتے ہیں کہ پھر کل کو کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا انجیکشن وہ لے لیں کہ سارا دن آپ کو بھوک ہی نہ لگے. تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو اس کی ثقاہت, تھوڑی بہت اس کی آپ کو نکاہت, کمزوری, تکلیف وہ محسوس ہو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی انجیکشن لے لیں. بہرحال اگر کسی کو لگوانا پڑ جائے روزے کی حالت میں تو اس کی احتیاط کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان کے بعد وہ اس دن کی احتیاطاً قضا کر لے. اور اگر وہ اتنا بوڑھا اور اتنا کمزور ہے کہ وہ اتنی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے. فدیہ ہے کیا؟ فدیہ ایک جسے ہم صدقۃ الفطر ہے نا, ایک مسکین کے ایک دن کا ایوریج جو کھانا ہے اس کی قیمت ہے. یہاں امریکہ میں فطرانہ $10 ہے. تو ایک دن کا جو ایک مسکین کا کھانا ہے ایک روزے کے بدلے میں فدیہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شیخ فانی, ہمارے فقہا نے یہ ایک ٹرم استعمال کیا, اتنا بوڑھا کہ جس کے ٹھیک ہونے کی, یا اتنا بیمار کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو کے روزہ قضا کرے گا. تو ایسی صورت میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مسکین, یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ ایک مسکین کے ایک دن کا جو ایوریج میل ہے اس کا اسے فدیہ دینا. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ رمضان میں خاص طور پہ یہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, تو یہ خاص طور پہ رمضان میں ہی کیوں؟ رمضان میں کا زکوٰۃ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. رمضان کے لوگ ایسا سوچتے ہیں, لوگ ایسا سوچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا اجر اور ثواب زیادہ ہو جاتا ہے, تو لوگ جیسے کرنسی والے ویٹ کرتے ہیں جب ریٹ ہائی ہوگا تو اس وقت ہم پیسے چینج کرائیں گے. تو کچھ لوگ, ورنہ ہر شخص کی زکوٰۃ, یعنی آج اگر میں امیر ہوا ہوں, میرے پاس میں صاحب نصاب بنا ہوں, تو آئندہ سال اس دن تک میرا سال پورا ہوگا. اچھا, تو ہر کسی کا حساب ہر کسی کا فسکل ایئر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. ہر شخص کا, ہر خاندان کا الگ ہوگا. لیکن بعض لوگوں کو یہ چونکہ خواہش ہوتی ہے رمضان میں نیکی کریں گے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوگا, اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جا کے روزے رکھیں. رمضان میں عمرے کی ایک حدیث ہے اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے. ایک حدیث تو یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ہے. کیا بات ہے. اور دوسری حدیث ہے وہ بڑی ایمان افروز ہے کہ ایک صحابیہ نے یہ منت مانی تھی, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جائیں گی, لیکن جب آپ حج کے لیے گئے وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکی. اچھا, اب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو انہوں نے اپنے شوہر کو بھیجا کہ میری تو منت تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہی حج کروں گی, اور آپ تو حج کر کے آ گئے, تو اب میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ ان سے کہو کہ رمضان میں جا کر عمرہ کر لیں. رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان. لیکن یہ بتا دوں یہ ثواب کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر کوئی عمرہ کر لے 10 عمرے 100 عمرے 50 عمرے کر لے اور حج فرض نہ کرے تو وہ گناہگار ہے. فرض حج کے دنوں میں ہی ہوگا, وہ کرنا ہی پڑے گا. یہاں اجر اور ثواب جو ہے رمضان میں کیونکہ احکامات ہیں نا. جی, تو رمضان المبارک میں یقیناً عمرے کا ثواب زیادہ. اچھا, بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ جی صبح اٹھے روزہ رکھا اور آدھا دن گزرا تو بس سوچنے لگے کہ جی اب اس کو آگے کیسے کنٹینیو کریں, تو روزہ توڑ دیتے ہیں. یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہاں دیکھیں, ایک یہ ہے کہ روزہ رکھا ہی نہیں, یہ بھی جرم ہے جو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے, کوئی مجبوری ہوگی, بیماری, تکلیف, حادثہ, اس کی بات نہیں کر رہے, جان بوجھ. ایک یہ ہے کہ انسان نے بھول کے کھا لیا,
بھول کے کھا لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے بھول کے کھا لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کر فلیتم صیامہ، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلانا چاہا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ کھاتا بھی رہے اور اس کو روزے کا ثواب بھی مل جائے. یہ بھی کمال کی بات ہے. اچھا ساتھ لیکن اگر جان بوجھ کے توڑا ہے تو اس کے اوپر اس دن کا روزہ قضا کرنا ہے، یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. اگر غلام آزاد غلام آزاد نہیں کر سکتے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. واہ واہ واہ. اور یہ بھی بڑی ایمان افروز بات ہے. ایک بدو آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا رمضان کا. غریب آدمی تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میری طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ارے اس کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، 60 دن کے. ایک دن بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ گنتی شروع ہوگی. یہ پینلٹی ہے نا، سزا ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے. اس کا یہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا مجھ سے ایک نہیں رکھا گیا، اب 2 مہینے کیسے رکھوں. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا تو آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش ہوا. یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور آپ کی شفقت امت کے ساتھ اس کا پتہ چلتا ہے. تو کھجوروں کا ٹوکرا آیا، آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کے مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ بدو بھی بڑا سمجھدار تھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ کیا بات ہے. تو اللہ کے نبی بہت مسکرائے. آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، یہ لے جاؤ، تم اور تمہارے گھر والے کھا لیں، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا اس طرح یہ بھول کے کھانے کی جہاں تک بات ہے، بہت ساری خواتین کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ افطاری بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جی نمک مرچ کا حساب کیسے رکھا جائے. تو ظاہر ہے ضروری نہیں ہے، نمک مرچ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی ہمارے فقہا نے یہ جزیہ لکھا ہے کہ اگر شوہر سخت مزاج ہے، اور اکثر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نرمی عطا فرمائے، تو اس کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ کھانے کو یا چیز کو چکھ کے تھوک دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اچھا دوسرے ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم رمضان میں جو ہے وہ قرآن پاک ختم کر سکیں، اور وہ جب وہ کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی 1 کبھی کبھی 2 قرآن بھی یا زیادہ بھی ختم کر سکتے ہیں. تو رمضان کا خاص طور پہ قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عام دنوں میں بھی تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے. قرآن تو خیر انسان ایک مسلمان قرآن کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. قرآن کے بغیر تو زندگی ہی ناممکن ہے. جی اور یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن رمضان اور قرآن کا تعلق نور علی نور ہے. اچھا یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کوئی علاج آج کل ہوتا ہے تو بعض علاج میں صرف دوائی دی جاتی ہے، بعض میں دوائی بھی ہوتی ہے، تھراپی بھی ہوتی ہے، اور بعض میں لیزر کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. تو وہ ریز اپنے ٹارگٹ پہ جا کے جو بیماری ہے، جو مرض ہے، جو انفیکشن ہے، اس کو ختم کرتی ہے. تو رمضان اللہ نے قرآن بھیجا ہی لیلۃ القدر میں، اور وہ رمضان کی ایک رات میں ہے. تو روزے اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو جب انسان نے روزہ بھی رکھا ہو اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور سن رہا ہو تو انسان کے من کے اندر جتنی بھی گناہوں کی کثافتیں ہیں اور غلاظتیں ہیں وہ ساری دھل جاتی ہیں، اور انسان کا روحانی درجات بلند ہوتے ہیں. اور نور قرآن کا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے بڑی لمبی، جس میں آپ نے یہ دعا کرتے تھے امت کو سمجھانے کے لیے، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا یہ آج کے کیونکہ موضوع کو جس طرح سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں، ایک اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ گیا، اور وہ یہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں جی ابھی تو ہم جو ہے وہ عشاء کے وقت نماز پڑھ کے سوئے ہیں، تو اب سحری کے وقت کیسے اٹھیں گے، تو ایک ہی بار کھا کے جو ہے وہ سو جائیں گے اور روزے کی نیت کر لیں گے. تو سحری کھانے کے بارے میں آپ ضرور بتائیے. سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اچھا یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صرف افطاری کے وقت کھجور ہونی چاہیے، سنت ہے. آپ نے فرمایا سب سے اچھا کھانا سحری کے لیے کھجور ہے. ارے واہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سحری کے وقت سحری کو مس نہ کیا جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے انسان اٹھ نہیں پایا یا کسی کا جاب سکیجول ایسا ہے
تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے مس نہیں کرنا چاہیے. انسان کو سحری کے وقت اٹھنا چاہیے، اور چاہے اگر اس کو طلب نہیں ہے چاہے ایک گھونٹ پانی پی لے، ایک کھجور کھا لے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور زندہ کرے. اور آپ نے فرمایا تھا ہمارا اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہی سحری ہے. اچھا، دوسری ایک چیز خاص طور پہ میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ نے صبح کو سحری کی اور افطاری تک جو ہے نا اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ سوتے رہتے ہیں. تو سوتے رہنے میں آپ نے بہت سارے فرائض کو بھی جو ہے وہ ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ فرائض سے تو آپ رہ گئے، لیکن سوتے رہنے کی کیا وہ ہے حالت؟ روزہ کا مقصد ہی آپ کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے. روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے انجام دیں گے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے، یہ بڑی حماقت ہے، نادانی ہے کہ روزہ رکھ لی اور نماز جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ اس سے توبہ کرنی چاہیے. نماز تو ہر حال میں فرض ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. اس لیے انسان کو نماز اور باقی فرائض بھی پورے کرنے چاہیے. البتہ اگر دوسرے فرائض اس نے جاب اور باقی جو بھی اس کی فرائض ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے. اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، اپنے لیے کمانا ہے، یہ بھی فرض ہے، رزق حلال کمانا. اگر یہ ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد آپ سونا چاہیں روزے کی حالت میں تو منع نہیں ہے. حدیث کے مطابق تو روزے دار کا سونا بھی ثواب عبادت میں شامل ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ مقصود احمد قادری صاحب. آپ نے بہت ہی خوبصورت بصیرت افروز گفتگو فرمائی ہے، اور احکام رمضان کے حوالے سے بہت سی باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، امید ہے کہ وہ ضرور کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور اب ہمارا یہ جو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اس سے ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر. کہیں مت جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ہمارے ساتھ نعتوں کا سلسلہ ہے اور ہمارے شیف آپ کے لیے لے کر آئیں گے افطاری کی ایک نئی ڈش. چلتے ہیں بریک کی طرف. جی ناظرین، ایک بار پھر موجود ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد. بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں ہم اس وقت رمضان المبارک کے سلسلے کا خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا احکام رمضان کے حوالے سے تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اس سلسلے میں نعتوں کا سلسلہ بھی ہے. اور جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ذکر محمد ہو وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہماری نعت خوان ہماری جو موجود ہیں خاتون ام کلثوم، ان سے میں چاہوں گی کہ آپ کا تعارف کراؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو کلثوم. تھینک یو، آپ یہاں تشریف لائیں. اچھا یہ بتائیے کہ ان دنوں میں آپ کی جو ہے وہ رمضان کے جو روزانہ کی روٹینز ہیں، اس کے علاوہ نعتوں کا سلسلہ کیا ہے؟ گھر میں بھی کبھی کبھی نعتیں ہوتی ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں سارا دن جیسے روزے کی تیاری یا گھر کی صفائی وغیرہ جس طرح عام روٹین ہوتی ہے گھر کی خواتین کی، کیونکہ خواتین کے لیے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں رمضان میں. بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ساتھ ساتھ میں گنگناتی رہتی ہوں. اچھا. ساتھ ساتھ میں سارا دن تقریباً سارا دن میں جب تک لگی رہتی ہوں کام میں. وہ کہتے ہیں نا کہ نعتوں کی برکت سے جو ہے وہ آپ کی سحری اور افطاری اور زیادہ لذیذ ہو جاتی ہے، بے شک، ہے نا؟ تو چلیں میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ اپنا پسندیدہ کلام پیش کیجیے. در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، وہی خم جبین نیاز ہے. در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، وہی خم جبین نیاز ہے وہیں کے ٹکڑے نصیب میں، اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے. جو بلا بلا کے نواز دے، جو گدا کو دولت ناز دے، جو بلا بلا کے نواز دے، جو گدا کو دولت ناز
بجز ان کے کون ہے دوسرا کہ جو ایسا بندہ نواز دے. ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے. در مصطفیٰ پہ جو آ گرا وہ سنبھل گیا وہ سنور گیا. در مصطفیٰ پہ جو آ گرا وہ سنبھل گیا وہ سنور گیا. سبھی مرحلوں سے گزر گیا کہ جسے تیری ذات پہ ناز ہے. ہے وہیں کے ٹکڑے نصیب میں اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے. مجھے ذوق عشق بلال دے وہی رنگ مجھ پہ بھی ڈال دے. مجھے ذوق عشق بلال دے وہی رنگ مجھ پہ بھی ڈال دے. اور تو غنی ہے صدقہ آل دے تو غنی ہے صدقہ آل دے کہ در در پہ جھولی دراز ہے وہیں کے ٹکڑے نصیب میں اور مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. بہت شکریہ ام کلثوم. تو ناظرین، ابھی آپ نے ام کلثوم بٹ سے جو ہے وہ نعت سنی، اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ کچھ بیان بھی ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے موقع پر ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہے، جو مغفرتوں سے لبریز ہے. اس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے. اور اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے نجات ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی پانی کا ایک گھونٹ کسی روزے دار کو پلائے گا تو میں حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلاؤں گا کہ قیامت تک اسے پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اور اسی حوالے سے جب ہم ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے. آج میرے ساتھ نعت خوان موجود ہیں، ہمارے یہاں پہ نیو یارک میں رہنے والے، کنیکٹیکٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. الطاف صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی. تو آج کل جو ہے وہ کس طرح کی محافل میں آپ کا جانا ہو رہا ہے؟ میں ربیع الاول سے لے کے ابھی تک تو میں ساری محفلوں میں گیا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ نعت خوانی بھی جو عقیدت کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں ہمارے دین سے بہت قریب لے کے جاتا ہے، اور خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرنا ایک بہت بڑی سعادت اور عزت افزائی کی بات بھی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ ایک نعت پیش کیجیے. جی انشاءاللہ. ہو کرم سرکار اب تو
ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مشاعل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا شاہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا شاہ عالی وقار، جلد پھر تم دو بلار سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم دو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا دل بے قرار، حاضری کی آرزو نے کر دیا دل بے قرار، گنبدِ خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبدِ خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب کردگار، میں رہا جاتا ہوں تنہا
हबीब निगाह हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त तक अभी तक नातों का सिलसिला तो जारी ही है और रमज़ान का ये खुसूसी प्रोग्राम है और अहकाम रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई है और माशाल्लाह नातों का सिलसिला भी था और अब हमारे साथ जो है वो बाबर साहब भी मौजूद हैं एक नई डिश के साथ। तो बाबर भाई, आप मुझे ये बताइए कि ताउन तो आपका भी है हमारे इस प्रोग्राम की अफ्तारी के सिलसिले में और माशाल्लाह जिस तरह की डिशेज़ आप बना के लाते हैं, मुझे पता है कि यूट्यूब के चैनल पे तो लोग आपके बहुत 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 फॉलोअर हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में भी बहुत लोगों ने आपके हवाले से और आपकी डिशेज़ के हवाले से हमें बहुत अच्छे जो है फ़ीडबैक दिए और बताया कि आपने जिस तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बताई हैं सब ने ट्राई की और पिछले रमज़ान को अच्छा बनाया था, इस साल भी जी बहुत पसंद आई हैं और हम चाहेंगे कि इस साल भी आपकी जो रेसिपीज़ हैं, आज क्या ख़ास डिश है ये? बंस रोड कराची का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी, हर वक्त सुना है। बंस रोड किसी ज़माने में दो चीज़ों के लिए बहुत मशहूर था। एक तो नहारी थी उसकी, अच्छा, और दूसरे उसकी दही फुल्कियाँ थी। हाँ, ये मटका स्टाइल दही फुल्कियाँ एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहती थी। हाँ। लेकिन वो मटका स्टाइल दही फुल्कियाँ मीठी होती थी। हाँ, लेकिन साथ साथ उन्होंने उसमें नमकीन दही फुल्कियाँ भी अच्छा, रखी थी। मतलब अच्छा। ये कि दोनों वैरायटी थी उनके पास। अच्छा एक मीठी वाली भी थी और एक जो थी नमकीन वाली भी थी। अच्छा, लेकिन दोनों में खूबी यही थी कि वो मटका स्टाइल होती थी और बहुत ही ठंडी हुआ करती जी, थी। जी, उस जी, जमाने जी, में वो बर्फ दही से- भी ठंडा होता था उसका? बिल्कुल बिल्कुल बर्फ से उसको ठंडा किया जी, जाता था बिल्कुल। और उसका एक अपना इनफरादी जो था वो जायका था। जब भी मतलब आप उसको खाएंगे तो आपको बेतहाशा मज़ा आता था। अच्छा। और लोग जो थे मतलब फिर उसकी कोशिश करते थे कि उसी रेसिपी को ज़्यादा- घर पे ज़्यादा- ट्राई करें। ज़्यादा जो है अच्छा, मतलब मैंने उसको ये खा लें। देखा कि लोग घर पे वही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं जो बाजार में मिलती है, तो उसकी क्या वजह है कि उसका टेस्ट वैसा नहीं आता? नहीं, अगर मटके का फ़र्क है या फिर जिस माहौल में बनाई जाती हैं उसका फ़र्क है देखें यही या इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क? हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि हम जो है ना सारी जो रेसिपीज़ हैं, जो खुफिया रेसिपीज़ हैं, उनको रिवील करें। खुफिया, अच्छा कहा आपने। तो वो जो है लाना हमारा काम है। हाँ। और हमारे चैनल पे हमने इतने ब्रांड नेम रेसिपीज़ जो है ना वो इस स्टाइल में पेश की हैं कि अगर आप उनको बनाएंगे तो आप यकीनन वही लुत्फ और वही जायका पाएंगे जो कि आपने कहीं इस्तेमाल तो फिर किया इसका था। मतलब ये है कि आपको आज ये इस प्रोग्राम के रेफरेंस से तो आप कुछ चीज़ें हम तक पहुंचा सक रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो इनका चैनल है आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाम बताइए आप हमें नाज़रीन को। यूट्यूब का जो चैनल है हमारा वो दिल्ली यूपी कराची खाने। हाँ जी, ठीक है। तो याद अब आप रखिए उस मुझे पे आपको इतनी रेसिपीज़ मिलेंगी हाँ, हाँ। और सारी ब्रांड नेम रेसिपीज़ हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इस वाले दही फुल्कियों में क्या ख़ास बात है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि दही फुल्कियाँ जो है दो तरह की होती हैं, एक नमकीन और एक मीठी, जैसे हम पहले कह चुके हैं। लेकिन नमकीन जो दही फुल्कियाँ हैं उनमें मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, वही रवायती मसाले होते हैं। सिर्फ उनका तनासुब यानी कि प्रोपोर्शन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप इसका बैटर बनाते हैं तो उसमें सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सोडा एक ऐसी चीज़ है जो आपके बैटर को ख़राब भी कर सकता एग्जैक्टली है और अगर कम मकदार में हुआ तो फुल्कियाँ सख्त भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सोडे का तनासुब जो है वो बहुत ही अहम तरीन चीज़ है। हमने इसमें 3 कप अगर हम बेसन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सिर्फ हाफ टेबल स्पून जो है वो सोडा डलेगा। अच्छा, अगर आप उसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे तो समझ लें कि आपने अपनी फुल्कियों को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीने की कोशिश करेंगी और फिर वो बात नहीं बिखर जाएंगी वो। बस उसके अंदर आप ये अच्छा, मैंने ये देखा है बहुत सारी दही फुल्कियों को जो है मैंने घर में बनाने वाले लोगों का खास तौर पे देखा, बीच में गुठली बन जाती है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस स्टाइल में जो हमने बताया है कोई गुठली बने। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि दही फुल्कियों को जैसे ही ऑयल से निकाला जाता है उसी वक्त उसको सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए, याद रहे कि अगर 20 या 30 सेकंड हो गए, मतलब टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। ठंडे पानी में डाला और 15 सेकंड के अंदर अंदर आपने उसको निकाल के जो है एक
الگ جگہ پہ رکھ دیا, ڈائریکٹ دہی میں نہیں ڈالیں, اس کو الگ رکھ دیں, بعد میں دہی کے بیٹر میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 10 سے 15 سیکنڈ میں پھلکیوں کو نکالنا لازمی اس ٹھنڈے پانی میں سے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 30 سیکنڈ لگا دیا تو پھلکیاں نرم ہو جائیں گی, پھر وہ بات رہے گی نہیں اس میں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بیسن ہے اکثر لوگ جو ہے نا بس ایسے ہی جلدی سے پانی ڈال کے گھول دیتے ہیں, تو اس کو یہ زیادہ اچھی طرح پھینٹنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل بالکل, اسی لیے اب مطلب یہاں ایسے جو ہیں سسٹم آ گئے ہیں آپ کے پاس, ہینڈ بیٹرز بھی ہیں, الیکٹرک بیٹرز بھی ہیں, اگر آپ ان کو استعمال کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا. پھر اس کے بعد بیسن بنا کے اس کو اگر آپ 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹک اس میں ایک خمیر آ جاتا ہے. اچھا. اور وہ جو بات آپ نے پھٹکیوں کی کہی تھی وہ والی بات نہیں آئے گی. اچھا ہاں, یہ کیونکہ میں نے یہ دیکھا خاص طور پہ, اچھا جیسے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت ساری دہی پھلکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دہی کے اوپر بگھار نہیں ہوتا, لیکن مجھے اس کے اوپر بگھار نظر آ رہا ہے. یہ کس چیز کا بگھار ہے؟ اچھا, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک خاص خوشبو جو کہ بنس روڈ اسٹائل میں ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے, مطلب اب نہیں ہے, مطلب اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں نے اس کو چکھا تھا. اچھا اچھا. تو وہ ایک خاص خوشبو جو تھی وہ ایک سرسوں کے تیل, کھانے والا سرسوں کا تیل. یاد رہے کہ سرسوں کا تیل 2 ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک کھانے والا ہوتا ہے اور ایک سر پہ لگانے والا, اور ایک سر پہ لگانے والا. تو کھانے والا سرسوں کا جو تیل جو پیوریفائڈ ہوتا ہے اس کا یہ بگھار زیرے میں لگا کے ہم نے جو ہے, تو وہ خوشبو جو تھی وہ اس کی بھرون منت تھی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ خاص خوشبو ہم وہی خوشبو لانے کے لیے جو ہے اس کا زیرے کا بگھار. اچھا اس میں یوگرٹ کا کیا ہے؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دہی کھٹا ہونا چاہیے, کئی کہتے ہیں کھٹا نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بنس روڈ اسٹائل کے جو دہی تھا وہ نہ زیادہ کھٹا تھا اور نہ زیادہ میٹھا تھا, درمیانے درجے کا ہوتا ہے. اچھا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ذائقہ کیا ہے. اگر آپ کا ذائقہ ہے کہ آپ کھٹے کو زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ کھٹا دہی استعمال کریں, اگر آپ میٹھے کو دہی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ میٹھا. لیکن میں ہمیشہ ان بٹوین کہوں گا, مطلب یہ کہ میانہ روی جو ہے وہ بہتر ہے. اچھا. کھانے میں بھی ذائقے میں بھی میانہ روی جو ہے وہ بہتر ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ دہی کا اس میں کیا ہے کہ آپ اس میں دہی جو ہے وہ بہت پتلا استعمال کرتے ہیں یا ذرا گاڑھا؟ دیکھیں یہی بات جو ہے نا سب سے اہم ہے کہ پھلکیوں کو اگر آپ کو ڈسٹرائے کرنا ہے تو آپ دہی کو بہت پتلا بنا دیں گے, اور دہی بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں رکھا جاتا کیونکہ پھر وہ بات نہیں رہتی. اس لیے اس کا ایک خاص جو ہوتی ہے وہ تھکنس ہوتی ہے, اور وہ تھکنس بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری ویڈیو میں آپ جب دیکھیں گے تو ہم نے جو دہی کا بیٹر بنایا ہے باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ اتنا ہم جو ہے یہ آئیڈیل ہے. اس سے کم ہوگا تو بھی آئیڈیل نہیں ہوگا, مطلب بات خراب ہوگی, اور اگر پتلا ہوگا تو پھلکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں گی. تو وہ جو مطلب اس کی کنسسٹنسی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ بیسن کا استعمال اگر آپ زیادہ کریں تو پیاس بہت لگتی ہے, کیونکہ روزے میں دیکھیں سارا دن آپ پیاسے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں, پھر اس کے بعد ایک دم آپ جیسے افطار کرتے ہیں اس کے بعد آپ بیسن کی چیز کھائیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اس کے لیے بھی ہم نے ایک ڈرنک لے کر آئے ہیں. اچھا ہاں, کیونکہ دیکھیں یہ تو ہے روزے دار کی سب سے آپ کو پتہ ہے ضرورت یہی ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں, پانی اور جو بھی آپ اچھے مشروبات ہیں وہ استعمال کریں. ہاں تو ہم اس کے لیے ایک خاص ڈرنک لے کر آئے ہیں. لیمونیڈ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا, لیکن جو لیمونیڈ ہم آج بتانے جا رہے ہیں بہت آسان, بہت ہی عمدہ اور بڑا ہی تسکین بخش ہے. اچھا. واٹر میلن لیمونیڈ. واٹر میلن؟ واٹر میلن لیمونیڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا, لیکن یہ کہ یہ ہم نے بنا کے دیکھا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, میں نے آپ کی ساری باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ آپ نے جتنی بھی ریسیپیز آپ کہتے ہیں جی فلاں جگہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, فلاں جگہ, آپ خود بھی کچھ نئے نئے ایجادات کرتے ہیں, نئے تجربے کرتے ہیں؟ میں نے ابھی مطلب یہ کہ آنے والے پروگراموں میں ہم نے ایک مطلب یہ کہ چکن سیخ کباب کی ریسیپی رکھی ہے, تو جب آپ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے تو بتائیں گے. وہ ٹوٹل ریسیپی میری اپنی ہے. اچھا. اور وہ کسی کے میں نے کاپی نہیں کی, کچھ نہیں, تجربات کی بنیاد پہ اس کو بنایا ہے. اور کسی تندور کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کسی گرل کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں توا ہر گھر میں موجود رہتا ہے جہاں روٹیاں پکتی ہیں, سمپلی وہ توے پہ بنائے جاتے ہیں اور ریسٹورانٹ اسٹائل کے کباب تیار ہوں گے. اچھا بالکل بالکل. اچھا مشروب کون سا بتائیں گے آج؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے لیے جو مشروب ہم نے مطلب رکھا ہے وہ ہے واٹر میلن. اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے اشتہا بڑھا دی ہے, کہ آپ نے ذکر تو کر دیا کہ بڑا خاص ہے, لیکن وہ خاص بات ہے کیا؟ بہت ہی آسان سا ہے لیکن اتنا تسکین بخش ہے کہ روزے دار اگر اس کو افطار کرنے کے بعد استعمال کرے گا تو صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور تسکین بھی بہت ملے گی.
तर्स कोइंचर कह लें आप उसको, मतलब अच्छा। हाँ, प्यास बुझाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वाटरमेलन लेमनेड। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है? सिर्फ गिनती के 2 या 3 बातें हैं उसमें। एक वाटरमेलन का गूदा, बीज निकाल के, याद रहे कि बीज नहीं होंगे उसमें। अच्छा। दूसरा लेमन जूस, थोड़ी सी शक्कर और बर्फ़ के चंद पीसेस जो हैं। अच्छा। इन सब को आप जो है, मतलब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी हमारे रेसिपी कार्ड पे मिल जाएंगी आपको। जी 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 बिल्कुल। आपने जो है जूसर ब्लेंडर में डाल दिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको इतना ब्लेंड किया कि ऊपर जो है, मतलब जब वो जो आपका जो मिक्सचर है उसमें जो है ना फोमी टाइप की झाग आ जाए, अच्छा। तो समझ लें कि वो रेडी हो गया। अच्छा। इसमें लेमन की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि आप लेमनेड बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से एक तो वाटरमेलन की बादी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और तस्कीन जो होती है हाँ, वो रोज़ेदार को ठंडक बहुत, कहते हैं ना कि वाटरमेलन से तो बहुत ज़्यादा हाँ। ठंडक मिलती है। तो वो तस्कीन जो होती है वो आपको जो होती है वो उसकी दोबाला हो जाती है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इसके मतलब अगर आप असल चाहें में- तो इसमें नमक, क्योंकि वाटरमेलन के साथ नमक का इस्तेमाल जो है वो बड़ा काला इम्पोर्टेंट। नमक या आप सादा नमक? सादा नमक जो है, अच्छा। चाहे आप काला इस्तेमाल कर लें, आपके ऊपर है कि आप क्या लाइक करते हैं, लेकिन ये नमक का थोड़ा सा जो टच देना जो है ना वो और ज़्यादा इसको जो है ना वो बेहतर बना देगा। अच्छा। और वैसे भी ये बात भी है कि हम लोग जो खाने बनाते हैं उनमें इतने मसाले होते हैं कि उनकी वजह से कभी कभी लोगों के जिनके मैदे कमज़ोर होते हैं, ख़ास तौर पे सारा दिन भूखा रहते हैं, फिर जब शाम को कुछ खाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो माशाल्लाह से ये जो आपने अभी बताया है लेमनेड, बिल्कुल तो बड़ी ये इंपॉर्टेंट तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी आपकी रेसिपी देखने से ही लग रही है, क्योंकि ख़ास रेसिपी है तो आपने हमारे नाज़रीन के लिए शेयर की है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपको अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे मतलब चैनल पे जाके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमने उसमें बताई है कि कैसे कोई चीज़ किस तरह बनाई जाती है। क्या बात है भाई, वाह ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और आपका। देखते हैं कि अगले हफ्ते आप हमारे लिए क्या एक ख़ास रेसिपी लेकर आएंगे। हम उस वक्त तक के लिए अपने नाज़रीन को यकीनन इंतज़ार में रखना पसंद करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के अख्ताम में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरात करने में तमाम लोगों से ज़्यादा सखी थे, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए सखावत के अंदर तुग़यानी आ जाती थी, और आप बहुत ही सदका व खैरात किया करते थे। यहाँ तक कि आपके लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि आप सदका व खैरात करने में तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगी। बात से बात राहिला के साथ के आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू था अहकाम रमज़ान। अगले हफ्ते हम एक नए पैगाम के साथ, यानी कि एक नए मौजू के साथ आपके साथ फिर आएंगे इसी प्रोग्राम में, और यकीनन आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।